बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाई बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू के दो मौज़ूआत हैं, एक 27वीं आईनी तरमीम और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ ग्रुप की सरगर्मियाँ। जैसा कि आपको पता ही है कि 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर करवाने के लिए सरगर्मियाँ अरूज पर हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये आखिरी मराइल में दाखिल हो गई हैं। जब ये गुफ्तगू सुन रहे हूँ तो शायद उस वक्त तक सेनेट में या दोनों ईवानों में पेश भी हो चुकी हो। बड़ी उजलत में हुकूमत जल्दी जल्दी ये काम मुकम्मल करवाना चाहती है। 26वीं जब आईनी तरमीम आई थी तो आपको पता है बड़ा इस पर वक्त लगा था। पहले तो इसके मसवदे पे ही इत्फाक नहीं हो रहा था और काफ़ी वक्त ले गई थी, लेकिन या तो इस पे अंडरग्राउंड चोली के पीछे वो कहते हैं तैयारी इतनी मुकम्मल हो गई हुई थी, बातचीत सब कुछ हो गई थी, सिर्फ दस्तखतों तक बात शायद महदूद थी कि मुझे लगता है या हम दोस्तों को लगता है, हमारे जो सहाफ़त से लोग ताल्लुक़ रखते हैं या जो तज्ज़ियाकार हैं, कि बड़ी उजरत में लगती है ये हुकूमत और हुकूमती इताद। और बात मैंने ये इसलिए की है इस हवाले से कि शायद ये मेरी गुफ्तगू अभी हो रही हो तो ये बिल भी पेश कर दिया जाए और ये पास भी हो जाए, क्योंकि नंबर्स का जो अब मामला है वो कोई नहीं है। नंबर्स वाली गेम जो मसला था पिछली दफ़ा, ये इस दफ़ा वो मामला नहीं है। और दूसरी जो गुफ्तगू करने का आज मैंने मौजू आपको बताया है कि ये जो मुनहरफ ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसे अब ये समझ लें कि गैर अलानिया तौर पर लीड कर रहे हैं फवाद चौधरी, वो अचानक से एक्शन में आया है। शामुद कुरैशी से भी मुलाकातें उनकी हुई हैं, मीडिया से भी गुफ्तगू उनकी हुई है। अब वो चैनल्स पर भी तवातर के साथ आ रहे हैं। उन्हें खुद एक फवाद चौधरी ने एक वीडियो मैसेज भी भेजा है, पता नहीं किसको भेजा है, मैंने भी ये अपलोड करके आप तक पहुंचाया था। दोस्तों आपने सुना होगा इससे क्या वो मकसद लेना चाहते हैं, वही वो बता रहे थे, आप क्या समझे हैं उनके इस पैगाम से। इस पर भी बात होगी। बेनकाब न्यूज़ चैनल जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है उनका तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और कुछ दोस्त शायद अभी सोच रहे हैं या पहली दफ़ा ये वीलॉग सुन रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है आप भी कर लें। गुफ्तगू का आपको पसंद आए, ये वीलॉग पसंद आए तो दोस्तों को भी ज़रूर सुनवाएं और उनको शेयर करें। 26वीं आईनी तरमीम की तरह 27वीं आईनी तरमीम का बहुत शोर हो गया है, बहुत ज़्यादा इस पर बातचीत हो रही है, इस पर तनकीद के डोंगरे भी बरसाए जा रहे हैं, इसकी तारीफ़ें भी हो रही हैं। कुछ लोग इसके हक़ में, कुछ लोग मुखालफिन अगर मैं कहूँ ज़्यादा हैं तो बेजाना होगा। मुखालफिन की तादाद कुछ ज़्यादा है सोशल मीडिया पर स्पेशली तौर पर। अच्छा, एक ग्रुप को मैं इसमें शामिल नहीं करता तनकीद में, मेरा इशारा उस ग्रुप की जानब है जिसने हुकूमत की हर बात से ही कीड़े निकालने हैं, अदारों की हर बात का ही उन्होंने बुरा मनाना है, उस पर नुक्ताचीनी करनी है। उस ग्रुप को एक तरफ रख दें, आप भी रख दिया कर, मैं तो रखता ही हूँ, आप भी रख दिया कि उन्होंने तनकीद ही करनी है। उनके नज़दीक फ़र्द वैद है जो कि अक्ल कुल है, जो वो ये समझते हैं कि जो उसके पास गिदड़ सिंगी है मुल्क के मसाइल हल करने की, ये बाकी किसी जितनी पुरानी जमातें हैं किसी के पास नहीं है। और कोई लीडर, किसी को लीडर भी नहीं मानते, अपने लीडर के अलावा किसी को लीडर वो मानते ही नहीं है। नून लीग को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और JUIF को तो वो ऐसे समझते हैं कि ये जो हमारा लीडर है ये इन सब पे भारी है, ये तमाम डाकू चोर हैं। एक अगर ईमानदार, फर्जशनास, मुहिब वतन और मुल्क को दलदल से निकालने वाला कोई शख्स है, कोई लीडर है, वो उनके पास ही है। उनको आप एक तरफ रख दें। इसके अलावा भी तनकीद हो रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं
کہ جو ان میں شامل نہیں ہیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا. اس کے علاوہ جیسے شیر افضل مروت جیسے لوگ ہیں، فواد چودھری کا ابھی انٹرویو میں ذکر کر رہا تھا، آگے چل کے ان کا ذکر آئے گا کسی اور حوالے سے. ان کی رائے، یہ قانون دان لوگ ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، آئین کو سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور زیرک اور تجربہ کار لوگ ہیں. ان کی رائے کو رد نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی تنقید کر رہے ہیں اس 27ویں آئینی ترمیم پہ. بہت سارے ایسے اور لوگ ہیں، تجزیہ کار ہیں، غیر جانبدار جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، جن کا سیاست سے ایسا تعلق نہیں ہوتا، کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بھی 27ویں ترمیم کو اچھا نہیں سمجھ رہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم آنے سے پہلے ہی اس کے کیا خد و خال ہیں، کیا اس کی شکل ہے، کیا اس کی شکیں ہیں، اس میں ہونے کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں آپ کے سامنے آنے سے پہلے ہی ان پہ اگر ہم تنقید شروع کر دیں گے یا اسے اکھاڑ کے رکھ دیں گے اور اجاڑ کے رکھ دیں گے، ایسے الفاظ جب آپ استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی عقل مندی والی یا دانشوری والی بات نہیں ہے. جہاں تک میری نظر گزری ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، تقریباً 27 کے قریب یہ شکیں ہیں جن میں آئینی عدالتوں کا قیام بھی ہے، جس میں بلدیاتی نظام کو مستحکم کرنے کی بھی بات کی گئی ہے، جس میں یہ جو بہبود آبادی کے حوالے سے وزارتیں ہیں، جو ادارے ہیں، اس حوالے سے بھی بہت ساری اس میں شکیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. اس طریقے سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کہ کس طریقے سے چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی ہو اور چیف الیکشن کمیشن کو کتنا بااختیار بنایا جائے کہ جو الیکشن ہوں وہ غیر جانبدار ہو سکیں اور اس طریقے سے ہو سکیں منصفانہ اور شفاف کے لوگ ان پر اعتماد کر سکیں. ان سمیت بہت ساری شکیں ہیں جیسا کہ میں نے کہا. لیکن اگر تنقید ہو رہی ہے صرف دو چیزوں پہ، ایک ہے ججوں کے تبادلے اور دوسرا آرٹیکل 243 ہے 243، اس پہ آئینی جو مدت ہے آرمی چیف کی، اس حوالے سے بات کی گئی ہے. ان دو شکوں پہ تنقید ہو رہی ہے. تنقید بھی نہیں ہو رہی بلکہ نکتہ چینی ہو رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنقید کرنا اچھی چیز ہے، یہ ایک پازیٹیو رول ہے. تنقید سے اس چیز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. حکومت بھی کوئی حرف آخر نہیں ہوتی، کوئی عقل کل نہیں ہوتی، اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. جس طریقے سے آپ 26ویں آئینی ترمیم لائے تھے اور مسودے میں بار بار تبدیلیاں کر کے پھر ایک شکل میں جس میں جو سب کو قابل قبول تھا اس پہ ووٹنگ ہوئی تھی، وہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تھی. اس طریقے سے 27ویں جو آئینی ترمیم ہے، حکومت کو چاہیے یہ تھا کہ تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے مسودات جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کے سامنے لائے گئے تھے، اسی طریقے سے یہ مسودہ بھی تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں، اپوزیشن، یہاں تک کہ اپوزیشن کو بھی، جیسے اب 26ویں ترمیم کا بیرسٹر گور کو آپ نے دکھائی تھی، اپوزیشن کے لوگوں کو بھی دکھائی تھی آپ نے، اپوزیشن میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. بیرسٹر گور جیسے لوگ ان معاملات کو، وہ قانون دان ہیں، بیرسٹر ہیں اور ایک سلجھے ہوئے لیڈر ہیں. جس طریقے سے وہ چیز کو لے کے چلتے ہیں، اگر وہ تنقید بھی کریں گے تو پازیٹیو کریں گے، نکتہ چینی کم از کم وہ نہیں کریں گے، اور تنقید سے بہتری آتی ہے. ناقد جو ہوتا ہے وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، آپ کی تصحیح کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ پہ نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوتا. آپ نے تنقید کا برا نہیں بنانا. تنقید کا اگر آپ نے برا بنایا، اس کا مطلب کہ آپ خود کمزور ہیں، آپ کے مسودے میں کوئی کمزوری ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک و قوم کے لیے بہتر آپ 27ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں، تو اس کا مسودہ سب کو دینے میں آپ کو کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اور تمام سیاستدان پارلیمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی میں، چاہے وہ سینٹ میں، وہ عوامی نمائندے ہیں. عوام کا ووٹ لے کر وہ وہاں پہ پہنچے ہیں، عوامی مینڈیٹ لے کر وہ وہاں پر بیٹھے ہیں. مسودہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایک ممبر کا حق ہے. آپ پارٹیوں کو بھی دیں،
ایک ایک ممبر کو بھی دیں، اس پہ سیر اصل گفتگو کروائیں، ڈیبیٹ کروائیں، سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، اور جب اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے، جب اس کا کوئی لب لباب نکل آئے، پھر اس پہ ووٹنگ کروائیں۔ اتفاق رائے سے جو آپ کام کریں گے اس پہ قوم مجموعی طور پر آپ پہ اعتماد بھی کرے گی، حکومت کی ساکھ بھی بڑھے گی، اور وہ جو مجوزہ آئینی ترمیم آپ کرنے جا رہے ہیں اس پہ انگلیاں بھی نہیں اٹھے گی۔ دوسرا جو معاملہ ہے، یہ جو میں نے بتایا، دوسرا موضوع ہمارا آج کا پاکستان تحریک انصاف کا ایک منحرف گروپ ہے۔ منحرف گروپ میں انہیں اس لیے کہتا ہوں کہ 9 مئی کے جب مقدمات قائم ہوئے تو بہت سارے لوگ ان مقدموں کے جھنجٹ میں پڑنے کے سے، یا ان کے ڈر کی وجہ سے، یا ان جھنجٹوں سے جان چھڑانے کی بجائے، یا جو بھی کہہ لیں، کوئی بھی اس کا عذر تراش لیں، پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ یہ ایک دو یا 10 20 30 لوگ نہیں تھے، ہزاروں لوگ تھے، درجنوں قائدین تھے۔ انہوں نے پریس کانفرنسیں کر کے پاکستان تحریک انصاف سے جان نہیں چھڑوائی تھی، سمجھ لیں کہ جو ان کے پیچھے انتظامیہ پڑ گئی تھی ان سے جان چھڑوائی تھی۔ اور یہ اس بات کو ہونے کو تقریباً 1.5 پونے 2 سال ہو گئے ہیں اس بات کو۔ اور باقی جو قیادت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، ان میں سے 50% سے زائد لوگ تو جیلوں میں ہیں، کچھ مفرور ہیں، اور کچھ لوگ جیلیں کاٹ کے آ بھی چکے ہیں، کچھ کے کیسز ختم ہو گئے ہیں، کچھ ضمانتوں پہ ہیں، کچھ بری ہو گئے ہیں۔ یہ معاملات چلتے رہے ہیں، یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کی جو سٹرگل رہی وہ یہ رہی کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جیل سے کیسے نکالا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جو جیل میں ڈالا گیا ہے، ان پہ جو کیسز بنائے گئے ہیں، یہ تمام کیسز جھوٹے ہیں۔ 9 مئی والے دن جو واقعات پیش آئے تھے، اس دن وہ گرفتار تھے، سرکاری مہمان تھے، اداروں کی حراست میں تھے۔ 9 مئی والے دن تو عمران خان کچھ نہیں کر سکتے تھے نا۔ 9 مئی کے بھی کیسز ہیں ان پہ، اور یہ حق بجانب ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی والے دن ایک جو بندہ سرکاری مہمان ہے وہ کسی پوائنٹ پر موجود کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ کیسے ورغلا سکتا ہے، یا کیسے بلا پھسلا کر حملے کروا سکتا ہے۔ وہ کیسز بھی بنے ہوئے ہیں بانی پی ٹی آئی پہ، یہ حقیقت ہے۔ ان چیزوں کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو وکلاء ہیں، جو رشتہ دار ہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے، ان کا مطالبہ رہا ہے مقتدرہ سے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ نہ صرف انہوں نے احتجاج کیے اس حوالے سے، مارچیں کی، دھرنے دیے، بلکہ عدالتوں میں مقدمات بھی لڑ رہے ہیں، نئی نئی پٹیشنز بھی دائر ہو رہی ہیں۔ ایک طرف وہ قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، دوسری طرف وہ سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کی جو ایک آپ کو پتہ ہے وریئر جو ان کے ہیں، وہ جنگ تو وہ لڑ ہی رہے ہیں۔ تینوں محاذوں پہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت نبض آزما ہے حالات سے۔ اسی دوران موقع کو غنیمت جانا کچھ لوگوں نے، جن کی جو قیادت ہے وہ کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب، اور فواد چودھری صاحب نے ملایا ہے ساتھ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کو اور مولوی محمود کو، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ بقول ان کے، اور ظاہر ہے بہت سے منحرف لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کوئی سیاسی کسی پلیٹ فارم پہ آئیں، اور اس سے اچھا پلیٹ فارم کیا مل سکتا ہے انہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے یا پیپلز پارٹی نے یا دوسری کسی بڑی جماعت نے تو ان لوگوں کو لینا نہیں ہے، کیونکہ سیاسی قد کاٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا کتنا زیادہ ہے، اور ان کا جو ریکارڈ ہے، خاص طور پر فواد چودھری صاحب کا پچھلا جو سیاسی ریکارڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کبھی وہ کاف لیگ میں، کبھی وہ پیپلز پارٹی میں، کبھی وہ پاکستان تحریک انصاف میں۔ اب یہ ان کا پچھلا ٹریک ریکارڈ دیکھ کر کون پارٹی انہیں اپنی جماعت میں لے گی،
خود پچھلے دنوں میں ان کا ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ اگر میں پی ٹی آئی میں نہ ہوتا تو آج وزیر ہوتا. ہر ایسی سوچ رکھنے والا جو لیڈر ہے کہ میں ہر وقت وزیر ہی رہوں تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر پارٹی بدلنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا، یا میں چلتے چلتے یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان پہ جو آج مشکلات ہیں، جو مصیبتیں ہیں، یا جس کی وجہ جیل میں ہے نا، وہ پارٹی میں لیتے وقت بندوں کا ٹریک ریکارڈ نہیں دیکھتے. وہ جو بھی چکنی چپڑی بات کرتے ہے، جو بھی ان کی خوشامد کرے گا، یا انہیں کوئی کسی چھلے میں اتار لے گا، کوئی لالچ دے دے گا وقتی طور پر، انہیں جو جہاں پہ اپنا کوئی فائدہ نظر آتا ہوگا، اگلے چند دنوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے انہیں اپنے قافلے کا رکن بنا لیتے ہیں. کہتے تو بھی چلا میرے نال، تو بھی ساڑھے سفر دا مسافر ہے. یہی چیز انہیں نقصان پہنچا رہی ہے. جو ان کے بانی لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جو شروع میں جب پاکستان تحریک انصاف نہیں بنی تھی، میں ان اجلاسوں کا بھی عینی شاہد ہوں جن صاحب نے اس کا نام تجویز کیا تھا، جو پہلے صدر بنے تھے، جو پہلی میٹنگز میں آیا کرتے تھے اور عمران خان کے آس پاس تھے اور نامی گرامی لوگ تھے. معاشرے میں ان کا ایک مقام تھا، ان کا اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کی کوئی ایک وقت تھی، کوئی ایک پرائس تھی. وہ لوگ، ان لوگوں میں سے آج کوئی بھی مجھے عمران خان کے آس پاس نظر نہیں آتا. آج اگر ہیں وہ اعتزاز احسن جیسے لوگ ہیں، وہ لطیف کھوسا، فواد چودھری، اور اس طریقے سے جو یہ ایک خاتون ہے سیالکوٹ کی، ان کا نام میں لینا اس لیے نہیں چاہ رہا کہ ایک تو خاتون ہے اور دوسرا وہ پارٹی چھوڑ بھی گئی ہوئی ہیں. حالانکہ ایک اور خاتون ہے، اسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بڑا باعزت نام ہے ان کا، جیل کاٹ رہی ہیں اور کینسر کی مریضہ ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں اور یہ لوگ بھی ہیں جو جب مشکل وقت آیا اس وقت وہ پارٹی چھوڑ گئی، لیکن جب اب تھوڑا معاملات بہتر ہوئے تو وہ ایک اچانک نمودار ہوئے اور شاہ محمود قریشی سے ملاقات کرنے پہنچ گئے. اور ملاقات کرنے کے بعد اگر تھوڑا سا وہ خاموش ہو جاتے، شاہ محمود قریشی کی جانب سے یا پاکستان تحریک انصاف کے کسی ترجمان کی جانب سے کوئی بیان آنے دیتے کہ شاہ محمود قریشی نے اس ملاقات کو کن الفاظ میں لیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کی اس حوالے سے سوچ کیا ہے، یا خود بانی پی ٹی آئی عمران خان، باقی ہر قسم کا ٹویٹ ان کا آ جاتا ہے. ظاہر ہے یہ ٹویٹ بھی آ جانا تھا، لیکن فواد چودھری صاحب نے وہاں سے نکلتے ہی میڈیا سے گفتگو کرنا مناسب سمجھا، اور اس کے بعد لگاتار وہ بولتے چلے جا رہے ہیں، ون مین شو، اور اکیلے ہی بول رہے ہیں، ون سائیڈڈ اکیلے ہی گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کی گفتگو کا اب جو ٹارگٹ ہے وہ موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی، کہ یہ تمام قیادت فارغ ہے، اس کی جگہ نئی قیادت آنی چاہیے. وہ نئی قیادت جو کہ جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہے. اب انہیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ میرے کہنے سے یا کسی اور کے کہنے سے وہ جیلوں سے باہر نہیں آئیں گے. اس سے پہلے جو قیادت چاہیے انہیں جیلوں سے باہر لانے کے لیے، وہ یہ لوگ تو فیل ہو گئے ہیں. جو موجودہ وکلاء ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو موجودہ قیادت ہے، جو رشتہ دار ہیں، جو مشکلیں بھی کاٹ رہے ہیں، جو مصیبتیں بھی کاٹ رہے ہیں، وہ سارے زیرو ہیں. اور یہ جو لوگ مشکل وقت میں چھوڑ گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، یہ ہیرو ہیں. انہیں اب قیادت دی جائے، دوبارہ انہیں واپس لیا جائے پارٹی میں، اور انہیں موقع دیا جائے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکلوائیں. اب اسے جو سیاسی لوگ ہیں دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک پرو عمران خان اور ایک اینٹی عمران خان. اب جو پرو عمران خان ہیں ان کے جو خیالات ہیں ان کے حوالے سے وہ ویسے ہی ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے
کہ جو لوگ مشکل وقت میں چھوڑ گئے تھے یہ اچانک کہاں سے 1.5 سال پونے 2 سال بعد نمودار ہو گئے. ان کے بارے میں تقریباً خیالات جذبات ایسے ہی ہیں، بلکہ وہ تھوڑے سے سخت بھی ہو سکتے ہیں اور بلو دا بیلٹ بھی ہو سکتے ہیں. وہ ذاتیات پہ بھی اتر آتے ہیں، دشمن ترازی پہ بھی اتر آتے ہیں، لیکن جذبات ان کے ویسے ہی ہیں کہ تسی نہ ٹھپے رہو، تسی بیٹھے رہو، سانو تہاڈی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور جس راستے سے آپ عمران خان کو باہر لانا چاہتے ہیں ہم اس راستے سے عمران خان کو باہر لانا بھی نہیں چاہتے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے. اور جو اینٹی عمران خان گروپ ہے وہ بھی ان کے حوالے سے کوئی اتنی پازیٹیو سوچ نہیں رکھتا، کوئی اتنی اہمیت انہیں نہیں دے رہا. اس حوالے سے کسی قسم کا جو بڑا سیاستدان ہے کوئی اس نے کوئی موقف بتایا ہو، کوئی بیان دیا ہو، کوئی بات کی ہو اس حوالے سے، وہ انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس پہ کوئی بیان ہی دے دیں. جیسے کہ مولانا فضل الرحمان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، جماعت اسلامی کے حافظ نعیم ہیں، دوسرے بڑے لوگ ہیں جو بڑے سیاستدان ہیں. انہوں نے یہ جو ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی سے، اسے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اس پہ ایک جملہ ہی بول دیں. لہٰذا کتنی وقت دی ہے اس ملاقات کو، یا یہ ایک ہوتا ہے نا چائے کی پیالی میں ابال، وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں موصوف فواد چودھری صاحب اور ان کے جو کچھ رفقائے کار ہیں. ان کے پیچھے گیم کیا ہے، کھیل کیا ہے، یہ تو کچھ دنوں بعد سامنے آ ہی جائے گا. لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے اگر جب یہاں تک پہنچ گئے نا، ایسے لوگوں کو اپنا بی ٹیم رکھنا شروع کر دیا، تو میں سمجھوں گا کہ اس سے بہتر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی ہار مان لے. یہاں پہ آپ نے اکثر ایک لطیفہ سنا ہی ہوگا، میں چونکہ موقع کی مناسبت سے وہ فٹ ہوتا ہے یہاں پہ، وہ میں مختصراً آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جب فوج میں بھرتی ہونے لگی تو لوگ نا ایک مراسی کے گھر بھی چلے گئے. ایک مراسی کا بیٹا جوان تھا، انہوں نے کہا جی فوج میں آپ کی ضرورت پڑ گئی. تو اس کی ماں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے میرے بیٹے کی ضرورت پڑ گئی ہے نا تو دشمن سے ہار ہی مان لیں، لڑائی نہ ہی کریں. اس طریقے سے اگر اسٹیبلشمنٹ کی یہ بی ٹیم ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ لڑائی نہ ہی کرے. یہاں پہ یہ میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بی ٹیم نہیں لگتی، اور اسٹیبلشمنٹ کو ایسے لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ 27ویں ترمیم سے پہلے یہ پاکستان تحریک انصاف کو رام کرنے کی شاید کوشش ہے حکومت کی یا اداروں کی یا کسی اور کی، تو یہ صرف نا اپنے ویلا کا پیٹ بھرنے کے لیے ہے. بہت سارے ایسے لوگ باتیں کر بھی رہے ہیں. اس میں حکومت کا، کسی ادارے کا میں نہیں سمجھتا کہ انہیں پتہ بھی ہو کہ یار یہ ملاقات، یہ ان کا اپنا ایک سوچ ہو سکتی ہے ان لوگوں کی کہ سیاست انہوں نے کرنی ہے، کسی بھی پلیٹ فارم سے کرنی ہے. تو آج پی ٹی آئی میں ان ہونے کا اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنے کا نعرہ لگا کر، کوئی لگاتا ہے نا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی 50 لاکھ گھر بنانے دینے کا، 1 کروڑ نوکریوں کا نعرہ لگا کر لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے. اگر ایک چھوٹا سا نعرہ لگا کر کہ بانی پی ٹی آئی کو نکالیں گے، اگر لوگوں کے دلوں میں جگہ بن جاتی ہے کم از کم پی ٹی آئی کے لوگوں میں، تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ سیاست بھی ہماری چمک جائے گی، اور بانی نے آنا تو ہے یہ بار، آ جائیں یا کل آئیں، تو اس میں ہماری کاوشیں بھی شامل ہو جائیں گی، اور پارٹی کا دروازہ دوبازہ کھلنے کے لیے وہ راستہ بھی ہمیں مل جائے گا. اتنی یہاں تک سوچ تو ہو سکتی ہے، اس سے آگے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے آگے سوچ کوئی ہو سکتی ہے. اب جو لوگ اس ملاقات کو 27ویں ترمیم سے جوڑ رہے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بانی پی ٹی آئی سے کوئی بات چیت کرنا چاہتی ہے، حکومت عمران خان سے کوئی مذاکرات کرنا چاہتی ہے، تو میرے خیال میں ایسا ابھی تک مجھے کہیں سے کوئی اشارہ نہیں ملا، نہ حکومت نہ اسٹیبلشمنٹ. عمران خان سے انہیں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب 26ویں آئینی ترمیم کا موقع آیا تھا اس وقت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی 4 ووٹس کی ضرورت تھی حکومت کو. اس وقت
हुकूमत एक कमज़ोर पिच पे खेल रही थी। उस वक्त ज़रूरत थी पीटीआई की, और 4 वो वोट ले भी लिए थे उन्होंने। अब तो मज़े की बात है, ना पीटीआई की ज़रूरत है हुकूमत को और ना मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत है। तनहा हुकूमती जो इत्तेहाद है उसे, उसके पास नंबर्स गेम इतनी हैं कि वो आराम से 27वीं तरमीम मंजूर करा लेगी। इसके लिए ना उन्हें मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है।